अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। सामीन व नाज़रीन गिरामी, ख्वाबनामा के प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मोहम्मद वसीम अकरमुल क़ादरी, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम हज़रात भी खैर व आफ़ियत से होंगे। सामीन व नाज़रीन गिरामी, आज हम अपने इस प्रोग्राम में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों का मुबारक तज़किरा करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में बहुत से ख्वाब देखे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद उनकी ताबीर भी बयान फरमाई। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की इब्तिदा ही ख्वाबों के ज़रिए हुई थी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते हुए जो ख्वाब देखते, दिन को हू बहू वही वाक़यात रूनुमा हो जाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में जो ख्वाब देखे, उनमें से एक ख्वाब जो है वो लैलतुल क़द्र के हवाले से है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बता दिया गया था कि लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ानुल मुबारक में है। इसी तरह रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का महल जन्नत में देखा। हदीस में है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने एक महल देखा जिसमें औरत वुज़ू कर रही थी। मैंने पूछा ये किसका महल है? अर्ज़ किया गया उमर बिन ख़त्ताब का है। हुज़ूर फरमाते हैं मुझे उमर की गैरत याद आ गई, इसलिए मैं महल के अंदर नहीं गया। सैयदना उमर ने जब ये बात सुनी तो वो रो पड़े और अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, मैं आपसे गैरत क्यों करूँगा। इसी तरह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा को निकाह से पहले ख्वाब के अंदर 2 मरतबा मुलाज़ा फरमाया। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, निकाह से पहले तो 2 मरतबा मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी। एक मरतबा मैंने देखा कि एक शख्स ने रेशम के कपड़े में लपेट कर तुम्हें मेरे सामने किया और कहा कि ये आपकी ज़ौजा हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस पर खामोश रहा और मैंने कहा अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो यकीनन ये रूह पजीर होगा। यहाँ नाजरीन ये बात याद रखिए कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब सच्चे होते हैं। उनके ख्वाब में, उनके अमल में, उनके किरदार में, उनकी गुफ्तगू में, उनकी तालीमात में शैतान का ज़रा बराबर भी कोई हिस्सा नहीं है। अम्बिया की तमाम ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होती है और वो मासूम अनिल ख़ता होते हैं। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को ख्वाब के अंदर देखा था। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब देखे उनमें से एक ये भी है। हुज़ूर फरमाते हैं मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ मेरे सामने रख दी गई, एक हदीस में मेरे हाथ पर रख दी गई। सैयदना अबू हुरैरा फरमाया करते थे कि ज़मीन की चाबियाँ हुज़ूर को अता कर दी गईं, अब तुम उन चाबियों के ज़रिए उन ख़जानों को खोलते हो। वो फरमाया करते थे कि मिस्र, शाम और बाकी इलाके जो तुमने फ़तह किए हैं ये उसी ख्वाब की ताबीर हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में देखा था। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा दिन को सैयदा उम्मे हराम रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर में सोए हुए थे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और मुस्कुराए। सैयदा ने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, आप क्यों मुस्कुराए हैं? हुज़ूर ने फरमाया मैंने अपनी उम्मत की एक जमात को देखा कि जो कि जिहाद कर रहे थे और समंदर के ऊपर, दरिया के ऊपर इस तरीके से सवार थे जिस तरह एक बादशाह अपने तख्त के ऊपर बैठा होता है। नबी अलैहिस्सलाम की सहाबिया ने अर्ज़ किया, नबी अल्लाह, आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी उन लोगों में शामिल कर ले। हुज़ूर फिर सोए, फिर उठे, फिर यही मामला पेश आया। फिर हुज़ूर सोए, तीसरी मरतबा उठे, फिर हुज़ूर ने यही बात बयान की और सैयदा ने भी यही अर्ज़ की। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उम्मे हराम, तुम उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे। सैयदा उम्मे हराम ने जो पहला ग़ज़वा लड़ा गया था, समंदर के बहरी बेड़ों के ज़रिए उनके अंदर शिरकत की। जब बहरी बेड़े से नीचे उतरी तो अपने घोड़े पर सवार हुई, घोड़ा बिदका, उसने आपको नीचे गिरा दिया जिसकी वजह से आप शहीद हो गए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब देखे उनमें से एक ख्वाब जो है वो दूध के प्याले वाला ख्वाब भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक दूध का प्याला मेरे सामने पेश किया गया। मैंने उस प्याले को पिया, हत्ता कि नाखूनों के
اندر اس کا اثر میں نے محسوس کیا۔ پھر میں نے بچا ہوا دودھ جو ہے وہ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ عرض کہ یا نبی اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی خواب کے اندر بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کی قمیضیں ان کے سینے تک ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ان کی قمیضیں ان کے پیٹ تک ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھا ان کے لباس ان کے گھٹنوں تک ہیں، لیکن عمر کو میں نے دیکھا کہ اس کا جو لباس ہے وہ زمین کے اوپر گھس رہا ہے۔ عرض کیا گیا یا نبی اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس سے مراد دین ہے۔ تو حضور نے دودھ کو تعبیر کیا ہے علم کے ساتھ، اور قمیض کو تعبیر کیا ہے دین کے ساتھ۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میں ایک کنویں کے اندر سے پانی نکال رہا ہوں۔ ابو بکر اور عمر بھی آ گئے۔ ابو بکر نے اس کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا اور 1-2 ڈول ہی نکال پائے۔ پھر عمر نے کنویں سے پانی نکالا، اور عمر جیسا ماہر میں نے نہیں دیکھا، اس نے پانی نکال کے اس جگہ کو بھر دیا جہاں سے اونٹوں کا پانی پینا مقصود تھا، یعنی اونٹوں کے پانی پینے کی جگہ کو سیدنا عمر نے پانی نکال کر بھر دیا۔ اس خواب کی تعبیر نبی اسلام کے وصال کے بعد رونما ہوئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے بعد 2 سال کے قریب خلیفہ رہے، اور سیدنا عمر نے جو 10 سالہ خلافت کا دور گزارا اس میں آپ نے انتہائی مہارت اور تقوی کے ساتھ پوری اہلیت کے ساتھ خلافت کی، اور اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کے گن گانے لگے۔ تو یہ اسی خواب کی تعبیر تھی جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب یہ بھی دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کے اندر 2 سونے کے کنگن ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ کنگن اپنے ہاتھوں میں دیکھے تو میں نے ناگواری محسوس کی، تو مجھے اجازت دے دی گئی کہ آپ اس کو اتار دیں۔ تو میں نے ان کو پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرمایا کرتے تھے ان دونوں کنگنوں سے مراد وہ 2 جھوٹے شخص ہیں جنہوں نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی اور مسیلمہ کذاب۔ یہ دونوں واصل جہنم ہوئے تھے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کے کنگن دیکھے تھے اس سے مراد وہ دنیا دار ہیں، اسی لیے سونے سے مراد دنیا یا دنیا دار لوگ لیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے خواب دیکھا کہ مجھے ایک ایسا علاقہ بتایا گیا ہجرت کے لیے جو کھجوروں سے پر تھا اور کھجوروں والا علاقہ تھا۔ میں نے ذہن میں یہ بات خیال کی کہ یا تو یہ حجر کا علاقہ ہوگا یا پھر یمامہ کا علاقہ ہوگا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مدینہ المنورہ کا علاقہ تھا۔ یہ تینوں علاقے کھجوروں والے علاقے مشہور تھے، لیکن مدینہ المنورہ خاص کھجوروں کے حوالے سے مشہور و معروف تھا۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں وبا تھی، بیماری تھی، خصوصاً بخار کی بیماری تھی۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ مریض ہو گئے، نبی علیہ السلام سے انہوں نے دعا کروائی، آپ نے دعا کی۔ رسول اللہ نے انہی دنوں میں خواب دیکھا کہ ایک عورت جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور پراگندہ ہیں، وہ عورت مدینہ سے نکلی اور جا کر حجیفہ کے علاقے کے اندر چلی گئی، داخل ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ مراد لی کہ مدینہ کی وبا حجیفہ کے علاقے میں منتقل ہو جائے گی جو کہ کفر کا گڑھ ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھے ملاحظہ فرمائے ان میں سے خواب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے خواب کے اندر ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ مراد لی کہ مسلمانوں کو غزوہ احد میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گائے کے ذبح ہونے کے ساتھ ہی کسی شخص نے کہا کہ یہاں اللہ کی خیر ہوگی۔ حضور نے اس سے مراد یہ لیا کہ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو رسوائی کا سامنا نہیں ہوگا، اور ہوا ایسے ہی کہ غزوہ احد کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عروج ہی عروج ملا اور بہت ساری فتوحات ملی۔ تو اللہ کی خیر سے مراد مسلمانوں کا اجتماع، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اور اتفاق، اور مسلمانوں کا عروج اور کامیابی تھی۔ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھے ان میں سے خواب یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی، میں نے اسے جھٹکا دیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گئی۔ اس کی تعبیر غزوہ احد میں تکلیف اور ناکامی کی صورت میں سامنے آئی۔
پھر حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ اس تلوار کو میں نے جھٹکا دیا تو وہ بالکل درست اور پہلے سے بھی زیادہ توانا ہو گئی، تو اس سے مراد میں نے بعد والی فتوحات اور بعد میں مسلمانوں کے اندر جو اتفاق اور اتحاد تھا وہ میں نے اس سے مراد لیا، اور اسی صورت میں وہ تعبیر سامنے آئی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب اپنی مبارک زندگی میں دیکھے ان میں سے ایک خواب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت تشریف لائے جن کے بال انتہائی سیدھے تھے، گویا کہ ابھی کنگھی کی گئی ہے، اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کون شخصیت ہے؟ بتایا گیا کہ سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے بال گنگریالے تھے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ تھا، اور ایک آنکھ سے وہ کانا تھا، اور اس کی آنکھ جو ہے وہ سبز انگور کی طرح پھولی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے خواب میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا اور دجال ملعون کو بھی دیکھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اور آپ ہی کے ہاتھوں دنیا کے سب سے بڑی برائی دجال لعین کا مقابلہ ہوگا، اور وہ آپ ہی کے ہاتھوں قتل ہوگا، کیفر کردار کو پہنچے گا۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے حوالے سے ایک خواب دیکھا کہ مکہ المکرمہ میں 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اپنے گھر کے اندر، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ مسلمان کعبۃ اللہ کے اندر ہیں اور عمرہ کر کے فارغ ہو چکے ہیں، اور کچھ نے اپنے بالوں کو کٹوایا اور کچھ نے اپنے بالوں کو منڈوا لیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہی لی کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے اور عمرہ کی برکات سے محظوظ ہوں گے۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تیار ہو گئے۔ اسی سال نبی علیہ السلام حدیبیہ پہنچے، وہاں کفار سے معاہدہ ہوا، اور آئندہ سال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عمرہ ادا فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کے خواب کی تعبیر 1 سال کے بعد رونما ہوئی۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ بعض ایسے خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر فوراً عمل میں آ جاتی ہے، اور بعض ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر جو ہے وہ دیر میں عمل میں آتی ہے، حتیٰ کہ سال ہا سال بعد ان کی تعبیر سامنے آتی ہے۔ تو یہ وہ خواب تھے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں دیکھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام خواب باعث برکت تھے، اور حضور علیہ السلام کے یہ تمام خواب سچے تھے، کیونکہ نبیوں کا کوئی بھی خواب جھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم اس موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کون کون سے خواب پیش کیے گئے، اور آپ علیہ السلام نے ان خوابوں کی کیا کیا تعبیر پیش فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ پروگرام میں ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کون کون سے خواب دیکھے اور حضور کے سامنے پیش کیے، اور حضور نے ان کی کیا تعبیر بیان فرمائی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد وسیم اکرم القادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔